वेलकम बैक। कराची में बेलगाम लुटेरों ने एक और शहरी को मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कुरंगी नंबर 1 पर वारदात के बाद फरार होने वाले डाकू सादुल्ला नामी शख्स ने 1.5 किलोमीटर के फासले पर दोस्त के हमरा मोटरसाइकिल पर ताक़ुब करके पकड़ा। मुलजिम ने फायरिंग कर दी। इस बारे में मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। बिल्कुल, कराची शहर में एक और शहरी को मुसल्लह मुल्जिमान ने डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर कत्ल कर दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं कुरंगी नंबर 1 वाई एरिया में, जहां अब से कुछ देर कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। नौजवान सादुल्ला अपने दोस्त और भाई के हमरा घर के बाहर खड़ा हुआ था। हम उसके घर के बाहर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में लाइट गई हुई थी। मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह मुल्जिमान आए, असले के जोर पर मोबाइल फ़ोन, नकदी रकम छीनी और फरार हो गए। मेरे रिश्तेदार हैं, कज़न, ये घर के आगे आग लगा के बैठे हुए थे। 4-5 कज़न वगैरह थे और गली के बच्चे थे। तो 3 डकैत आए, उनसे मोबाइल स्नैच किए और वो वहाँ से फ़रार हो गए। फिर ये 3 लड़के बाइक पे गए जिनकी गोली लगी है ये, और 2 बंदे और थे। तो डकैतों ने इनको देखा और स्टार मेडिकल के पास इन पर फायर मार दी चिन्होट के सामने। यहाँ पर हमारी इलाका मकीन से भी बात हुई है। उनका कहना है कि ज़िला कुरंगी में लूट मार की जो वारदातें हैं वो रोज़ का मामूल बनती जा रही हैं। मुतअद्दिद बार CCTV फुटेज भी पुलिस को फराहम की गई, लेकिन डकैत मुल्जिमान के खिलाफ कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की जाती। जी, और अब बात करेंगे 26वीं तरमीम के मुकदमे के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती रोकी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का फैसला होने तक भी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती नहीं की जाए। 4 जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वें तरमीम केस में आइनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बन जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज ट्रांसफ़र हुए, दोबारा हल्फ लिए बगैर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी फहरिस्त तब्दील की जा चुकी। पूछना चाहते हैं अदालत को इस सूरत-ए-हाल में क्यों डाला जा रहा है। खत में 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन इजलास को मौखर करने की भी दरख्वास्त की गई। हैदराबाद में वकला का पुलिस के खिलाफ 35 घंटे से बाईपास पर धरना जारी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर समेत दीगर ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जाम फरीद लाखो। इसके खिलाफ वकला का एहतजाज जारी है। हैदराबाद बाईपास पे 35 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं। वकला का एहतजाज जारी है, वकला का धरना बाईपास पे जारी है, जिस बायस कई जो गाड़ी हैं वो खड़ी हो गई हैं। गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। पंजाब से कराची जाने वाली और कराची से पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है, जिस बायस जो गुड्स कंपनी है या जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हो गई हैं। वकला का कहना है जब तक SSP हैदराबाद का तबादला नहीं होता उनका एहतजाज जारी होगा। मेरे साथ एक वकील खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, हम हाईवे पे आ गए। हम भी नहीं चाहते कि रोड बंद हो, लेकिन हमें मजबूर किया गया है। हमारी फिलफौरन डिमांड है कि क्राइम हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्राइम इस SSP के आने से बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ है। हम चाहते हैं कि फिलफौरन क्राइम जो ना उस पर कंट्रोल किया जाए, कि ऐसा ईमानदार SSP दिया जाए हमें, इसको भले बदली किया जाए, इसको कश्मीर भेज दिया जाए जहाँ क्राइम ज़्यादा है। वकला का एहतजाज जारी है, नाइंसाफ़ी हुई है, वकला का ये कहना है, इसलिए वो धरना दे के बैठे हैं। जब तक SSP का तबादला नहीं होता इनका एहतजाज जारी रहेगा, ये कहना है वकला का। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर ज़फ़र खान ने कहा है कि शहर में धंधनाते टैंकर्स और डंपर्स को कोई रोकने वाला नहीं। 8 फरवरी मुल्क की तारीख का स्याह-तरीन दिन है। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र खान ने इदारे नूर हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अवामी मैंडेट के मुताबिक इंतखाबात के नताइज सामने आए तो 80% से ज़ायद जमातें फारिग हो जाएंगी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर MQM और पीपल्स पार्टी ने तबाह किया। ये दोनों जमातें शहर क़ैद के अवाम की उमंगों का खून कर रही हैं। पीपल्स पार्टी को हिसाब देना होगा और MQM को भी हिसाब देना होगा कि जिस तरह उसने वजारतें समेटने पे सारा कुछ लगाया हुआ, सारा जोर इस पर है। जमात इस्लामी के अमीर का कहना था कि शहर की खिदमत का दावा करने वाले मुर्तजा वहाब बताएं कि डंपरों और कंटेनर्स को कौन रोकेगा। कहाँ है काबिज मेयर मुर्तजा वहाब साहब? 24 घंटे में 9 अमवात हुई। डंपर, टैंकर, ट्रॉलर
اور کچھ لوگ تو ٹینکر کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں۔ منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ اردو یونیورسٹی کے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی بتائیں کہ انہوں نے اساتذہ کی تنخواہوں اور پینشن کے لیے کیا اقدامات اٹھائے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ کیا ٹریفک کنٹرول کرنا میرا کام ہے؟ کیا پولیس میرے ماتحت ہے؟ اگر یہ کام بھی مجھے کرنا ہے تو بتا دیں۔ میر کراچی مرتضباب کا ڈمپر حادثات پر رد عمل۔ نوشیروں میں شیرخوار بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا گیا۔ نامعلوم افراد نومولود کو قبرستان میں مٹی میں دبا کر چلے گئے تھے۔ لوگوں کے اطلاع دینے پر ریسکیو اہلکاروں نے بچی کو مٹی سے نکالا۔ ریسکیو کام نے بتایا حاضر سروس افسر کی خواہش میں بچی کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی ادبی میلے میں ایک گوشہ لنکن کارنر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جہاں شرکاء کی بڑی تعداد لنکن کارنر دیکھنے آ رہی ہے۔ کراچی ادبی میلے کے سیشنز کے دوران اگر آپ کچھ دیر کے لیے وقفہ لینا چاہیں تو لنکن کارنر کے نام سے مختص گوشہ اسی لیے ہے، جہاں کھیل، کتابیں اور تعلیمی معلومات کا ایک سمندر موجود ہے۔ کہور جو کہ چل رہی ہے موبائل اپلیکیشن، اس کے اوپر انہوں نے ایک گیم بنایا ہوا ہے، تو ہم لوگوں نے وہ ایز اے کمپٹیشن ہم 3 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کر وہ کھیلا ہے۔ لنکن کارنر بیسیکلی ماشاء اللہ میں تو 3-4 سال سے ان کو جانتا ہوں۔ ان کا بیسیکلی جو مین ہب ہے وہ کراچی میں لائبریری ہے، لیاقت لائبریری، وہاں پہ ان کا ایک کارنر بھی بنا ہوا باقاعدہ۔ کارنر کے منتظمین کہتے ہیں کہ ان کا مقصد نوجوانوں کو تعلیمی مقاصد میں مدد فراہم کرنا ہے۔ لنکن کارنر جو ہے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور تمام نوجوانوں کو مختلف سیمینار کے لیے اور مختلف انفارمیشن کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ Across Pakistan there are 19 corner spaces located and at Karachi there are 2. ادبی میلے کے شرکاء کی بڑی تعداد لنکن کارنر دیکھنے آ رہی ہے۔ لنکن کارنر کا دورہ کرنے والے شرکاء کا کہنا ہے کہ یہاں جدید ٹیکنالوجی سے حاصل کر کے انہیں اپنی اسکلز بڑھانے میں خاصی مدد ملی ہے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ اور اب بات کریں، کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ 3 روزہ میلے کے پہلے دن معیشت، ادب، تعلیم، تہذیب اور ثقافت، موسیقی اور دیگر موضوعات پر سیشنز ہوئے۔ شرکاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ کراچی کا روایتی ادبی میلہ روایتی انداز میں شروع ہو چکا ہے۔ افتتاحی تقریب میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے سفارتی نمائندوں نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ثقافتی تنوع اور قدیم تاریخ اپنے اندر بھرپور کشش رکھتی ہے۔ heritage. Narratives from the soil. Well, that conjures up all sorts of creative juices, doesn't it? ادبی میلے میں جہاں کتابیں ہیں، آرٹ کی نمائش ہے، وہیں معیشت جیسے موضوعات پہ بھی بھرپور گفتگو ہوئی۔ دنیا بھر میں تیل کی پرائسز کم ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن کم ہو گیا، جس کی وجہ سے پالیسی ریٹ کم ہو گیا۔ ادبی میلے میں معیشت، سفارت اور سیاست پر گفتگو کے ساتھ موسیقی اور رقص نے بھی اپنے رنگ یوں بکھیرے کہ شائقین جھوم اٹھے۔ 2 روز تک ادبی میلے میں بین الاقوامی مندوبین بھی مختلف سیشنز میں موجود ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم اماد ریاض، شہزاد میمن اور محمد ذیشان کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں سول ایویشن جونیئر ماڈل اسکول کے تحت ماحولیات سے متعلق طالب علموں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے نیچر واک کا اہتمام کیا گیا۔ انور خان کی رپورٹ۔ سول ایویشن اسکول کے تحت جونیئر ماڈل اسکول کے احاطے میں پلے گراؤنڈ اور فٹ پاتھ پر طالب علموں کی جانب سے نیچر واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک کا مقصد ماحولیات کو درپیش چیلنجز سے متعلق آگاہی فراہم کرنا تھا۔ نیچر واک میں یہ ہوتا ہے آپ باہر جا کر نیچر دیکھیں کہ کیسا نیچر ہے۔ ٹریفک، ایئر پولیوشن، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں خراب اور صحیح بھی ہوتی ہیں۔ آج میں اپنی زمین کی خوبصورتی دیکھنے آئی ہوں، وہ کتنی خوبصورت ہے اور کتنی وہ گندی ہے۔ طالب علموں کی جانب سے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے گراؤنڈ میں موجود کچرے کو بھی تلف کیا گیا۔ ری سائیکلنگ کرنے سے ہم اپنی دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ گاڑی کا دھواں صرف اس میں بیٹھنے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس کے آس پاس والے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اساتذہ کہتے ہیں ماحولیات سے متعلق طلبہ و طالبات کو مختلف موضوعات پر کلر اور کاغذ کے استعمال کر کے مختلف تشکیل دی گئی اشیاء نیچر واک میں استعمال کی گئی۔ نیچر واک کرانے کا مقصد میرا بیسکلی یہ ہے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے، ہمیں پانی کو سیو کرنا چاہیے، ہمیں ماحول کو اچھا کرنا چاہیے، اسے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو یہ اویئرنیس ہو، یہ معلومات ہو کہ کس طرح سے
ہم اپنی زمین کو خراب کر رہے ہیں, بگاڑ رہے ہیں. واہ کا مقصد طالب علموں کو اسکول سے نکال کر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی میں شامل کر کے ماحولیات سے متعلق معلومات فراہم کرنا تھا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, بات کریں گے ہم موسم کی. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہے گا, لیکن کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برفباری بھی متوقع ہے. محکمہ موسمیات نے کوئٹہ, زیارت, چاکی, نوشکی, یوب, چترال, دیر, سوات, گلیت بلتستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی کی ہے. لندن میں نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے میمن لیڈرشپ فورم کے زیر اہتمام تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں برطانوی سیاستدان جیرمی کوربن بھی شریک ہوئے. فرید قریشی کی رپورٹ دیکھیے. میمن لیڈرشپ فورم یورپ چیپٹر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد سینٹرل لندن کے ایک ہوٹل میں کیا گیا, جس میں سابق اپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن اور سر اقبال سکرانی OBE نے خصوصی شرکت کی. دونوں رہنماؤں نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کو غزہ پر قبضے کی بجائے وہاں ہوئے نقصان کو پورا کرنا چاہیے. Since Israel bombed Gaza, I think Israel should pay for it alongside the United States and others, but it should be the Palestinian people who make the decisions about what kind of society they're going to build there, what kind of building it's going to be, and how it's going to be done. Palestinians will remain in Gaza. It's their land. They've suffered enough for 70 years, and I'm sure the entire world will make sure they continue to be in their land. فورم کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ نوجوان قیادت کو آگے لانے کے لیے کوشاں ہیں. The purpose of today's event was to bring young leaders together in one room with Jeremy Corbyn, Sir Iqbal Sakrani. A lot of leaders were here today. آج کا فنکشن یوتھ کے لیے ہے, تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سب یوتھ انشاءاللہ یہ کام کو آگے بڑھائیں گے. مقصد جو ہے وہ لیڈرشپ لانا ہے میمن کمیونٹی کے اندر انڈر دی ایج 40. تقریب میں شریک میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل نوجوانوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نہ صرف میمن کمیونٹی بلکہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو سوسائٹی میں قائدانہ رول دلانے کے لیے سرگرم عمل رہیں گے. فرید قریشی, ARY نیوز, لندن. ملتان میں 100 سال قبل تعمیر ہونے والی عظیم الشان جامع مسجد نوابہ والی اعلیٰ فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے. رانا فاروق کی رپورٹ دیکھیے. سونے کا پانی جو ہے وہ 2.5 کلو لگ چکا ہے. یہ لگاؤن ارکان صوفی عطا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بہت بڑے مخیر اور نیک آدمی تھے, نواب تھے. کافی سارے مساجد اور مدارس انہوں نے بنوائے. میں کوٹدو سے آیا ہوں, یہاں پہ نماز پڑھی ہے. 150 سال پرانی یہ مسجد ہے. سنا تھا, بہت شوق بھی تھا دیکھنے کے لیے. اللہ نے توفیق دی ہے, آج آیا ہوں دیکھنے کے لیے. میں یہاں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں, بہت دل کو سکون ملتا ہے. ملتان ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقوں سے شہری جامع مسجد نوابوں والی نظام کے خاتمے کے لیے جرمن خاتون ڈاکٹر رتفاؤ زندگی وقف کرتی تھی. ان کا مشن آج بھی جاری ہے. کراچی میں جرمن کونسل جنرل کے عالمی دن پر سیمینار سے خطاب. رپورٹ کریں گے محمد صلاح الدین. پاکستان میں نظام کے خاتمے کے حوالے سے جرمن خاتون ڈاکٹر رتفاؤ کی قابل قدر خدمات کو بھلایا نہیں جا سکے گا. رتفاؤ کے ادارے MALC لیپروسی سینٹر کی جانب سے نظام کے خاتمے, حکمت عملی اور اس پر عمل درآمد کا سلسلہ برقرار رکھا ہوا ہے. And the people who started working in leprosy were the sisters of the Daughters of the Heart of Mary, a congregation to which Dr. Rutfau belonged. سیمینار میں نظام کے خاتمے کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دینے والی ڈاکٹر رتفاؤ کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیکو لارڈز کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر رتفاؤ کی کاوشوں سے آج پاکستان میں نظام کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. Very grateful to those people in my home country and elsewhere who from abroad showed that compassion, that humanity to support this movement till today. مقررین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر رتفاؤ نے انسانیت کی خدمت کی. ان کی کاوشوں کی وجہ سے جذام کی روک تھام میں مدد مل رہی ہے. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ محمد صلاح الدین, ARY نیوز کراچی. 90 کی دہائی میں کراچی کا ریمبو سینٹر VCR اور فلم کیسٹ ریلیز کا اہم مرکز تھا. دکانداروں کا کہنا ہے پہلے یہاں سے VCR اور فلمیں ملتی تھی, یہ کام ماضی کا حصہ بن گیا. اب یہاں کپڑے اور خشک میوہ جات اور دیگر اشیاء بکتی ہیں. روبینہ الوی کی رپورٹ. کراچی میں رہنے والے رینبو سینٹر سے ناواقف ہو ہی نہیں سکتے. یہاں آ کر سبھی کو یاد آتا ہے گزرا ہوا زمانہ. تو آئیے اندر چلتے ہیں.
تھی یہ سب دکانیں یہ تھی. اب تو یہ مارکیٹ ختم ہو گئی کیونکہ اب ٹوٹلی گارمنٹس ہو گیا یہاں پر, ڈرائی فروٹ مطلب مکس ہو گئی ہے. کراچی کا رینبو سینٹر VCR اور ویڈیو کیسٹس خریدنے کا ایک اہم مرکز رہا ہے. دکانداروں کے مطابق جب فلمز یا کوئی اسٹیج ڈرامہ ریلیز ہوتا تھا تو یہاں فلم بینوں کی قطاریں لگ جایا کرتی. عمر شریف کے ڈرامے کے دن تو ایسا لگتا تھا عید ہے یہاں پر, چاند رات کا سما ہوتا تھا کیونکہ عمر شریف کا ڈرامہ بہت لائک کرتے ہیں پاکستانی, اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ہی چلتے ہیں وہ. تو میرے بچوں کی شادیوں کے ویڈیو کیسٹس ہیں, میں ان کیسٹس کو CDs میں اور USB میں کنورٹ کروانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. گزرتے وقت کے ساتھ ہر چیز ڈیجیٹلائزڈ ہو گئی ہے, اسی لیے اب لوگ ان ویڈیو کیسٹس کو CDs اور USB میں منتقل کروا رہے ہیں تاکہ نئی نسل کو ان یادگار لمحات سے آشنا کیا جا سکے. کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ روبینہ الوی, ARY نیوز, کراچی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.